नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, आज से तकरीबन 13 साल कबल 18 फरवरी 2012 को जब हमने सूद के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ करते हुए अल इल्म ट्रस्ट फाउंडेशन की बुनियाद रखी, तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारा मुतबादल निज़ाम कौन सा है। पूरी दुनिया एक सूदी निज़ाम में जकड़ी हुई है और 1944 के बर्टन वुड के एग्रीमेंट के बाद एक आलमी मालियाती निज़ाम है जिसने दुनिया भर को अपने शिकंजे में लिया हुआ है, और ये शिकंजा इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई मुल्क भी अब इससे निजात हासिल नहीं कर पाता। 75 साल का वो दौर जो कि कम्युनिस्ट दौर था, जिसमें तकरीबन उन्होंने एक बहुत अरसे तक इस सूदी निज़ाम से निजात हासिल कर ली थी, क्योंकि वो उन आलमी जकड़बंदियों से दूर थे, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो अहम तरीन सवाल जो हमसे किया जाता था वो ये था कि आप हमें ये बताइए कि क्या इस्लाम का कोई मुआशी निज़ाम है, अगर है तो फिर उसके तहत हम किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का निज़ाम चल रहा है उसको हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। बेशुमार सवालात थे। हम कागज़ के नोटों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, हम मौजूदा बैंकारी निज़ाम को जिसको इस्लामिक बैंकिंग में तब्दील किया गया, क्या ये वाकई एक शरीय इस्लामी निज़ाम है जिसके ऊपर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। उसके ऊपर भी लोगों की आरा यही थी कि इसे एक इस्लामी निज़ाम तो नहीं कहा जा सकता, गैर सूदी निज़ाम का एक इस तरह उसको उन्होंने ईजाद की और उस तरह वो चलता रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन असल सवाल जो है आज भी हमारे सामने है कि पाकिस्तान का एक बजट इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कैसे बनाया जा सकता है और क्या वो एक फलाही बजट हो सकता है। इस सवाल का हल एक इंतहाई शानदार इल्मी और उसके साथ साथ तहकीकी मिजाज रखने वाले शख्स ने पेश किया है, और वो बहुत कमाल के आदमी हैं। आज हमारे दरमियान वो मौजूद हैं, कानित खलीलुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कानित साहब जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAP के फेलो मेंबर हैं, उसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के मेंबर हैं। बुनियादी तौर पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैं उनकी जो तहकीकात पढ़ रहा था, इन तहकीकात से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने असल काम जो किया है कि मुतबादल का, क्योंकि 400 साल से 500 साल से हमारी जितना भी इल्म है सूद के ऊपर वो रुका हुआ है। कुरान की आयत पढ़ देते हैं, अहादीस पढ़ देते हैं, इमाम यूसुफ के निज़ाम महासल निकाल देते हैं, सारा कुछ। लेकिन सवाल जब होता है, जो वही सवाल जो कि आज से तकरीबन 20 साल पहले 25 साल पहले पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोफेसर खुर्शीद साहब से कि सूद तो हमने हराम करार दे दिया, अब मुतबादल क्या है। और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर 24 घंटे की बहस के बाद कहा था कुछ किताबें हैं जो पढ़ लें। तो फिर आखिर हुआ ये कि हम वो सारी की सारी अपनी जद्दोजहद हार गए और उस स्टेट बैंक को इस्लाम के मुताबिक निज़ाम बनाने के लिए ज़िम्मेदारी सौंप की थी जो हमारा मुद्दई था, जो हमारे ही मुखालिफ था। कानी साहब, सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि ये जो सारा इस वक्त निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम के बॉटल नेक्स बड़े बड़े क्या हैं कि जिनको सबसे पहले ब्रेक किया जाए, जिनके ऊपर निशाना लगाया जाए, तो तब हम आगे चल सकते हैं। और फिर क्योंकि ज़ाहिर बात है एक इनर्शिया जो होता है उसको तोड़ने के लिए सबसे कमज़ोर जगह देखी जाती है कि यहाँ लगाया जाए, बजाय इसके कि हम शराब खाने में मसला डाल के इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दें और उन्हीं के रंग में रंग जाएँ। पहला हम हिट जो कहाँ से कर सकते हैं इसको। बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अगर हम अपने करंट सिस्टम पे बात करना शुरू करें, करंट बजट या मालियाती निज़ाम के ऊपर, तो उसमें हमें अंदाज़ा है कि ये दो बड़े सिस्टम्स होते हैं किसी भी मईशत के अंदर ना, एक टैक्सेशन का निज़ाम और दूसरा जो है वो मनी का सिस्टम। तो हमारे साथ मैं सर ऐसे कहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा एक जो है कि टैक्स हासिल करते हैं और एक ये है कि सरमाया कैसे क्रिएट किया जाए। क्योंकि बात है अक्सर का जब मुझे लोग कहते हैं आप टोकते क्यों, लोगों को आम फहम बनाने के लिए उसकी ज़रा से क्योंकि बात है आप कुरान में से बड़े आलम आदमी है, मैं एक सादा आम आदमी। तो एक तो टैक्स जो नाफिज करते हैं लोग, और एक है कि पैसा कहाँ से, पैसा होता क्या है। जी पैसा होता क्या, यानी एक जो हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन का निज़ाम है कि कहाँ से वो ले रहा है,
لے رہی ہے، کن ریونیو کے جگہوں سے لے رہی ہے اور کہاں وہ خرچ کر رہی ہے. اسے آپ فسکل بھی کہتے ہیں، فسکل پالیسی بھی کہتے ہیں. ایکسپینڈیچر اینڈ بجٹ اینڈ ایکسپینڈیچر دو حصے جو. اور ایک یہ کہ جی آپ کا جو ہے جو منی کا سسٹم ہے، جیسے آپ مانیٹری پالیسی کہتے ہیں کہ کتنی منی ہونی چاہیے، کیا جو ہے انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو یہ دو سسٹم ہیں جن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اس وقت نا ساری معیشت. یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے کہ پاکستان میں جو منی ہے، سرمایہ ہے، وہ کیسے کریٹ ہو رہا ہے اور وہ کتنا آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ہے. یہ بتائیں. ہاں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ جو ماڈرن دنیا کے اندر، پاکستان میں تو ماڈرن دنیا میں یہ جو فریکشنل ریزرو سسٹم ہے، جس کے فریکشنل ریزرو سسٹم، یہ جو ہے منی کریٹ اس میں کر رہے ہوتے ہیں کمرشل بینکس. اس کی آپ کی مثال اگر آپ لیں تو یہ جب بینکنگ شروع ہوئی تھی 17ویں صدی میں، تو اس وقت سونار گولڈ اسمتھ 1694 میں بینک آف انگلینڈ کا چارٹر جب ہوا، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ لوگ ان کے پاس سونے کے سکے رکھواتے تھے اور وہ رسیدیں ایشو کر دیا کرتے تھے، اور وہ رسیدیں انیشیل ٹائم کے نوٹس تھے، پرومزری نوٹ، اس سے ٹرانزیکشن ہوتی تھیں. تو بینک اس زمانے کے بینکار یا سوناروں نے سوچا کہ بھائی ہم زیادہ کیوں نہیں ایشو کر دیں، اگر 1 تولہ سونا ہے تو ہم ایک کی جگہ 3 رسیدیں ایشو کر دیں، ہمیں بڑا آسان طریقہ ہے انٹرسٹ کمانے کا. اس زمانے میں تو یہ بڑا فراڈ سمجھا گیا، اور جب لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ سوناروں کے پاس چلے گئے لوگ لینے کے لیے، سونا تھا نہیں ان کے پاس، تو وہ رن ہو گئے. تو یہ جو ہے یہ مسئلہ اس زمانے میں بہت تھا، کیونکہ کرنسی کی تعداد بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی کا بھی مسئلے تھے، اور بھی چیزیں اس کی وجہ سے تھیں. تو سب سے پہلے 17ویں صدی میں 1740 سے میرا خیال ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ نوٹ نہیں ایشو کرے گا. نوٹ جو ہے نا، وہ جو انہوں نے بینک آف انگلینڈ کو دیا تھا، اتھارٹی دی تھی روتھ شیلڈ کو، انہوں نے ودرا کر لی. اچھا، یہ نئی بات ہے سب. اور اس کے بعد پھر یہ کہ کیونکہ انگلینڈ اس وقت ڈومیننٹ پاور تھا، اس کو جلدی امریکہ اور بقیہ یورپین طاقتوں نے وہ کر لیا، اڈاپٹ کر لیا کہ بھائی کرنسی کی جو ایشوئنس کی پاور ہے اسٹیٹ کے پاس ہے، وہ صرف ایشو کرے گی. لیکن گزشتہ 200 سالوں میں یہ ہوا کہ جو کرنسی جو ٹرانزیکشن ہوتی تھی، جو پیپر بیسس پہ ہوتی تھیں، وہ کم ہوتی گئی اس کی تعداد. یعنی پہلے اگر وہ 100% ہوتی تھیں، 90 ہوئیں، آہستہ آہستہ. اس وقت دنیا کے اندر نا جو ویلیو کے اندر ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ صرف 3% ہارڈ کرنسی میں ہو رہی ہیں. 3% آپ کے پاس سونا ہے یا باقی چیزیں ہیں، باقی سب نوٹ چھاپے ہوئے ہیں. نہیں، 3% یہ ہے کہ 3% جو ہے وہ کیش میں ہو رہی ہیں، اور 97% بینکوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، بینکوں کے نمبر میں. اب دیکھیں 3% ان کے پاس نوٹ ہیں اور باقی وہ صرف ان کے بھروسہ چلتا ہے. علامہ اقبال کا ایک فکرہ، میں آپ کو ان کی کتاب ہے علم الاقتصاد، وہ کہتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ لون نہیں دیتا، بینک اپنا بھروسہ بیچتا ہے. یہ 1905 میں انہوں نے کہا تھا. اچھا، باقی ان کا بھروسہ چلا. جی، تو اب میں بتانا چاہتا کہ یہ جو جب آپ نے بینکوں کے نمبرز میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، تو اب یہ کرنسی ہے. اس وقت بینکوں کے پاس اگر پاکستانی بینک میں جائیں، شاید ہمارے 40 ٹریلین کے ڈپازٹ رکھے ہوں گے، ان کے پاس 40,000 ارب کے پیسے ہیں ڈپازٹ، لیکن ان کے پاس اس کے اگین صرف 5% بھی کیش نہیں ہوگا، نوٹ ان کے پاس نہیں ہے. یعنی آج اگر لوگ اپنا چیک کاٹیں، پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگ جتنے بھی ہیں، 5 کروڑ جس قرضہ، تو ان کے پاس نوٹ نہیں ہے دینے کے لیے. تو یہ تو ان کے پاس 2 طرح سے وہ منی رکھتے ہیں، سوورن منی. ایک وہ تھوڑا کیش رکھتے ہیں 2.5-3%، تاکہ میں اور آپ جائیں تو ATM سے کچھ پیسے نکلوانا چاہیں وہ نکال لیں. اور کچھ وہ اسٹیٹ بینک میں ان کو رکھے ہوتے ہیں، تاکہ اگر میں نے کوئی چیک ایشو کیا کسی اور بینک کا تو وہ سیٹلمنٹ کے لیے ہو. تو ریزرو کی ریکوائرمنٹ ہے 5%. اور اس کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے میں اگر ہم اس سسٹم کو سمجھیں کہ اگر میں نے بینک میں جا کے ₹1,00,000 رکھوائے، تو بینک نے 5,000 اپنے پاس کچھ کیش میں اور کچھ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھے، باقی 95,000 95% لون دے دیا. یعنی 1 ارب روپیہ اگر اس کے پاس ہے تو 10 ارب کا قرضہ لوگوں کو جاری کرتا ہے، جو 1 ارب کو، جو 10 ارب اس کو ہے ہی نہیں. ہاں، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ جس کو وہ لون دیتا ہے، وہ لون بھی کہیں پیمنٹ ہوتی ہے، وہ دوبارہ ڈپازٹ بنتا ہے. تو یہ پورا اسے ملٹی پلائر یا فریکشن ریزرو سسٹم کے تھرو اگر آپ کے پاس 5% ریزرو ریشو ہے تو آپ 20 ٹائمز منی کریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یعنی فریکشن ریزرو سسٹم، پھر تھوڑا سا ٹرمز آتی ہے، فریکشن ریزرو سسٹم یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ اس کو، کیونکہ آپ کو یاد ہی دی ہوئی ہے 1 کروڑ روپیہ آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے. اس لیے کہ آپ کو یعنی مل کے بینکنگ انڈسٹری، کیونکہ آپ کو یاد یہ ہے کہ آپ 5% رکھیں، 95 لون دے دیں، اور وہ لون جو ہے وہ آگے کسی اور کا ڈپازٹ بنتا ہے. تو یہ پورا سسٹم چلتا رہتا ہے. تو اس میں ابھی اس ایشو سے یہ ہوتا ہے کہ جب کیونکہ بینکس تو چاہتے ہیں کہ وہ لون دیں، پروفٹ کمائیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے بینکوں کے CEOs کی ہائیسٹ سیلریز ہوں گی، مطلب اور کوئی کروڑوں میں سیلریز ہوں گی، تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لون دیں. اچھا، جب وہ لون دیتے ہیں اور اس سے منی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو منی کریٹ ہو رہی ہے وہ ڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی ایک ہی سکے کے، ہاں، قرضے کے ساتھ. ایک سکے کے 2 رخ ہیں.
میں بینک میں جا کے پیسے رکھواؤں یا بینک لون دے، دونوں صورتوں میں میرے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، اور وہ جب لون کی صورت میں ہوتے ہیں تو نئی منی کریٹ ہوتی ہے. تو بینکس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسے کریٹ کریں، اور تاکہ ان کے لوگوں کو بونسز ملیں، ان کو فائدہ ملے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پروفٹ کے نتیجے میں وہ زیادہ منی کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سے انفلیشن ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے. اور یہ ایک اور چیز جہاں سے کلیئر کر دیں کہ وہ جو لون لیتا ہے ظاہر بات ہے وہ کسی چیز کے اگینسٹ لے رہا ہوتا ہے. مطلب کوئی شوگر مل والا ہے تو شوگر گنا سارا کچھ ہے، یا اگر کوئی کھاد والا ہے، یہ کنزمپشن کے لیے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی اصل چیز، اس کی تو اصل چیز ہوتی ہے. بینک کے پاس صرف کاغذ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ لیتا ہے لون تو وہ کسی کو پیمنٹ کرتا ہے، جیسے کسی سرمایہ کار نے لی، اس نے اپنے امپلائی کو دی پیمنٹ، تو جب وہ امپلائی جا کے اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، یعنی ₹1,00,000 پہ ڈپازٹ ہوئے، 5,000 اس نے اپنے بینک میں رکھے، 95,000 لون دے دیے، 95,000 دوبارہ ڈپازٹ رکھوائے گئے. تو یہ سسٹم کیری آن ہوتا ہے. بلکہ اگر وہ اسی پیسے کو خرچ بھی کرے تو وہ ظاہر بات ہے، اگر اس کو ایک امپلائی کو تنخواہ ملی ہے تو وہ جا کے گھی کا ڈبہ خریدے گا، چاول خریدے گا، فلاں خریدے گا. تو ایک ایسا پیسہ جو وجود نہیں رکھتا اس کے اوپر ہم چیزیں خرید رہے ہیں. اور اس کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماڈرن فارم کا ربا ہے. اس لیے کہ آپ بینکس کے پاس آپ نے یہ پاور دے دی آؤٹ آف تھن ایئر، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی ہوا میں آپ نے منی کریٹ کر رہا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا دنیا بھر کے اندر کہ جب وہ منی زیادہ کریٹ ہوتی ہے اس سے مہنگائی ہوتی ہے. اور اکنامکس کی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بار بار بوم، ایسے جو اکنامی اوپر رولر کوسٹر میں چلتی ہے، کبھی ایکسپینڈ ہوئی پھر ریسیشن آیا، اس کی بھی میجر وجہ منی کریشن ہے. کیونکہ بینک جو ہے نا اچھے ٹائم کے اوپر جب ان کو لگتا ہے کہ آگے چیزیں بڑھنے والی ہیں وہ خوب لونیں شروع کرتے ہیں، اور جب بس ہوتی ہیں تو وہ لون واپس مانگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ماڈرن فارم جو فریکشنل ریزرو سسٹم ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل بینک نے اپنے پاس ایک ٹول رکھا ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب سینٹرل بینک کہتا ہے مہنگائی ہو رہی ہے جی، ہم نا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی لوگ سود کی شرح جو ہے وہ لون نہ دیں. لون دیں گے تو انہیں پتہ منی کریٹ کرنا ہے. اچھا، پاکستان میں یہ جو پچھلے 3-4-5 سالوں میں جو آپ کو پتہ ہے 20-22% تک انٹرسٹ ریٹ گیا، اب 10% ہو گیا. جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو پاکستان میں یہ پالیسی بھی کامیاب اس لیے نہیں رہی کہ جو بینکوں نے لون دیا ہوئے تھے وہ 70% گورنمنٹ کو دیے ہوئے تھے. اگر جتنے پیسے تھے وہ حکومت کو دیے تو وہ ان کے پاس تو دیکھیں پرائیویٹ اداروں نے جب ریٹ بڑھا تو انہوں نے لون واپس کیے. ٹھیک ہے، اس سے منی کا یعنی آپ سمجھے جیسے جیسے لون واپس ہو رہے ہیں ویسے ویسے منی کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے. تو حکومت کود گئی نا. ہاں، اب گورنمنٹ کے پاس تو دینے کی وہی نہیں تھی، تو گورنمنٹ پاکستان یعنی اس لون جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تو انہوں نے اور لون لیا اور انٹرسٹ پے کیا. اب اس کو بلکہ ایک اور چیز میں یہاں کہ انہوں نے ہم سے ہی ٹیکس لیا، ہمارے جوتے پکڑے اور ہمارے سر پہ مارے، ہمیں واپس کیا، لون واپس کیا. اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ تقریباً 1% انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا تو اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے تو اس کا $400 بلین کا گورنمنٹ پہ خرچہ آتا ہے. $400 بلین کا مطلب بڑھ جاتا ہے، قرضہ بڑھ جاتا ہے. نہیں، قرضہ کا مطلب اس کا 1 سال کے انٹرسٹ کاسٹ ہے. اچھا، انٹرسٹ کاسٹ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد تینوں کی میٹرو بسز اگر آپ کر لیں تو $400 بلین کا اتنا بڑا خرچہ ہے. اور ہم نے 20% انٹرسٹ ریٹ رکھ کے گورنمنٹ میٹرو بسز میٹرو کنسٹرکشن جو ہوئی ہے نا، یعنی 1% اگر بینک جو ہے وہ سود بڑھائے تو جتنے بھی یہ میٹرو پروجیکٹس ہیں اس کا خرچہ ہے $400 ارب. 1% لگے ہیں، اس کا جو قیمت لگی کاسٹ صحیح ہے. یہ جو تعمیر ہوئی ہے میٹرو اور یہ جو کیا نام ہے اورنج ٹرین اور سارا کچھ، اس کی جو خرچہ ہے اسلام آباد کی وہ 1% سود سے، یعنی اس حد تک یہ اسے کہتے ہیں ظالم نظام ہے سود کا. اور اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہوتا ہے کہ جو یعنی انہوں نے 20% انٹرسٹ ریٹ رکھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ پوزیشن تھی کہ جب پہلا دن شروع ہوتا ہے تو 18ویں ترمیم کے تحت انہیں 55-60% صوبوں کو دینا پڑتا ہے اور 50% اپنی ریونیو کا انٹرسٹ میں دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب پہلا دن کا شروع ہوگا تو وہ مائنس میں شروع کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. مطلب ان کو دفاع کرنا ہے، کوئی تعلیمی ہر چیز کے لیے. تو ہر مہینے تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان $400 بلین بینکوں سے لون لیتی ہے اور انٹرسٹ کی صورت میں واپس کر دیتی ہے. جب وہ انٹرسٹ کی صورت میں اکاؤنٹس میں جاتا ہے تو اس سے انفلیشن ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے. سود سے شروع کرتے ہیں اور سود پہ ختم کرتے ہیں، اور جب وہ مہنگائی ہوتی ہے. جی، اور جو ڈیٹ میں واپس ہوتا ہے وہ ہماری یعنی ہم ایک ایسی جنریشن ہے کہ ہم خود مہنگائی سہ رہے ہیں اور جو ہے ہماری آنے والی اولادوں کو ہم قرضوں میں جکڑ رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے جس کے اندر یہ جو فریکشنل ریزرو سسٹم ہے یہ بڑی بڑی طریقے سے غریبوں کو مار رہا ہے. منی سسٹم ایک ہمارا پرابلمٹک ہے. دوسرا اگر ہم کرنٹ سسٹم میں دیکھیں، اس پہ ہم حل پہ اس پہ بعد میں آتے ہیں
دوسرا مسئلہ ہے جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. اچھا ہم جو ہے بڑی پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ربا کے خلاف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکسز کے خلاف بڑی بات کی ہے. آپ کی جو حدیث ہے ابھی جو چلاتے ہیں اس میں حدیث آپ سے کہ ٹیکس لگانے والا جو ہے وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا. تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو حکومت کہاں سے چلاؤ گے تم لوگ اگر ٹیکس نہیں. ہاں تو اسلامک جو ویو ہے اس کے اندر تقریباً چاروں ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ گورنمنٹ کو جو شریعت میں جو ٹیکس دیے ہیں, کیونکہ حرمت مال ہے نا, حرمت جان بھی ہے, حرمت مال بھی ہے, تو مسلمان سے صرف آپ جو ہے وہ جو شریعت میں جو ٹیکسز دیے گئے ہیں 2.5% ویلتھ کے اوپر اور 5 یا 10% پیداوار کے اوپر, جو اسلامک, اس کے علاوہ آپ کو ٹیکس نہیں لینا چاہیے. تو پاکستان میں کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ ہم نے جو ٹیکس لگائے ہوئے, اگر ہم اپنا بجٹ میں جا کے دیکھیں تو تقریباً 50% حصہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو لے رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس میں پیٹرولیم کے اوپر بھی ہے, نہیں صابن لے کے جائے گا بندہ, کوئی بندہ جوتا خریدنے کے جائے گا, پالش خریدنے جائے گا, ٹوتھ پیسٹ کے لیے غریب آدمی. اور یہ ٹیکس اگر ہم جدید اکنامکس میں بھی دیکھیں تو یہ سب سے خراب ٹیکس سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک آدمی جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, جس کے پاس جو ہے وہ صاف پانی نہیں ہے, اس سے بھی آپ 18% ٹیکس لے رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو سب سے خراب ٹیکس ہے اس سے ہم سب سے زیادہ پیسے جمع کر رہے ہیں, اور اس ٹیکس سے ہم غریبوں کو بری طریقے سے مار رہے ہیں. یعنی ٹیکسز میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس کیپیسٹی ہو, جن کے پاس دولت ہو, ان سے آپ لیں اور کیپٹل فارمیشن کریں آپ, یعنی آپ جو ہے غربت دور کریں. یہاں ہم غریبوں کو ہی مار رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ لون لیتی ہے, جو میں نے پہلے بات کی, تو اس لون سے پھر مہنگائی ہوتی ہے. اسے بھی آپ ایک ٹیکس کہتے ہیں, انفلیشن ٹیکس. کیونکہ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کا ٹیکس وہ نہیں ہوتا ہے جو وہ کلیکٹ کر رہی ہے, جو وہ خرچ کر رہی ہے. اس لیے کہ جو خرچ کرتی ہے اس کو وہ یا تو لون لے گی بینکوں سے یا منی چھاپے گی, دونوں صورتوں میں مہنگائی ہوگی. اور مہنگائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی غریبوں کو بہت بری طریقے سے مارتی ہے. تو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس اور پھر انفلیشن ٹیکس, ان دونوں طریقوں سے بالکل. انفلیشن بھی ایک ٹیکس ہے جو ہم لگاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ٹیکس لگے. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ 2008 میں ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا, کہ جو کہ 1930 کے کرائسس سے بھی بڑا تھا, جس میں دبئی میں لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں چابیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. صرف ایک بینک نے 75,000 لوگوں کو نکالا تھا. پوری دنیا کے اندر سود کا جو نظام ہے دھڑام سے ایسے گر گیا تھا, اور آج بھی وہاں جو ہے جو پوری دنیا کے بینک جو ہیں وہ 1 to 2% تک سود لگاتے ہیں. سود ہم نے زیادہ کر لیا تو ہم جو ہے ہماری اکانومی نہیں چل سکے گی اس وقت. وہ بھی کہتے ہیں ہم بینکنگ چارجز لیتے ہیں. ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمیں کو 1% 2% کے اوپر قرض دیتا ہے. ایشین بینک بھی 2% 1% 1% کچھ قرض کرتا ہے. یہ پاکستان میں یہ 25%, 21%, 22% یہ کس کھاتے میں لگ رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ جو انٹرسٹ کا جو کنسیپٹ آ گیا ہے, جو جیسے ہم فریکشنل ریزرو سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں دنیا بھر میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وقت جو ہے وہ قرآن میں اضافہ مضافہ 100 گنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو آج کل دنیا میں جاپان سے لے کے امریکہ تک جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے, بینکنگ سسٹم ہے, اس میں انٹرسٹ ریٹ وہ تقریباً آپ مہنگائی کے آس پاس ہی رکھتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا جاپان بھی ہاں نیگیٹو بھی رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو جب آپ منی یعنی انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ بینکس پہ زیادہ لون دیتے ہیں, اس سے منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے. تو لو انٹرسٹ رکھنا بھی پچھلے 40-50 سالوں کے اندر جو ویسٹرن ممالک ہیں ان میں جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی ہے اس میں ایک بڑی وجہ لو انٹرسٹ اس لیے ہے کہ جو بڑی کمپنیاں نا, یعنی ایک ڈائمیٹرکلی اپوزٹ پوزیشن ہے. وہاں پہ جو ساہوکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انٹرسٹ دینے والے یعنی جو قرضہ دے رہے ہوتے تھے وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے. آج اگر آپ بینکوں میں جا کے دیکھیں امریکہ یورپ میں, تو بڑی کمپنیاں لون لیتی ہیں اور وہ ان کو ملتا ہے 1% کے اوپر, اس پہ وہ 20% کماتی ہیں. اور جو عام آدمی ہے جو پینشن کے لیے پوری زندگی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے, اگر وہ 25 سال سے شروع کرے اور 1% وہ ہو تو اس کو $1,000 پہ اس کے 30% بڑھیں گے. تو بڑی یہ جو سسٹم ہے نا, یعنی انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے ہیں, لیکن انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی سے ہر چیز جو ہے وہ آپ نے کنیکٹ کر دی ہے. یعنی ویسٹرن دنیا میں آپ کے سارے مکانوں کے مارگیجز, آپ کی گاڑیوں کی قسطیں, آپ کے اسٹوڈنٹ لون, ہر چیز جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ انہوں نے لنک کی ہوئی ہے. تو جیسے ہی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں ان کی چیخیں نکل آتی ہیں. پاکستان میں ابھی یہ خوش قسمتی ایسی ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے. تقریباً ہمارا 50-55 ٹریلین کا جو ہے وہ ڈومیسٹک. نہیں وہ گورنمنٹ کا ٹرانسلیٹ تو ہو رہا ہے نا. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیخیں تو زیادہ نہیں کر رہی ہیں ہماری, لیکن جو انڈیویجول ہے وہ پھر بھی بڑی بات ہے کہ لوگوں نے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ماڈرن کا ہاؤس ہولڈ ڈیٹ ہمیں دیتا کون ہے نا. آپ مجھے بتائیے نا, آپ غریب پاکستان میں کون ہے جو کسی بینک کے دروازے پہ جائے, جس طرح انگلینڈ میں جاتا ہے تو مجھے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ دے گا؟ ہمیں کون دے گا؟ ہم امیر آدمی کو قرض دیتے ہیں جس کے پاس, میرے پاس سے مکان ہے نا تو میں قرض لے سکتا ہوں,
لیکن جس کے پاس مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب، تمہیں کوئی قرض دیں، تم جواب نہیں کرنا. تو وہاں معاملہ ہی ہو رہا ہے. اچھا یہ بات آپ کی ایک اوورال ہم نے سمجھ لی کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کا ایک بجٹ جو ہے اس دفعہ کا، یہ پوری کی پوری ٹیبل میرے سامنے جو آپ نے بنایا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے ہم کس طرح بنا سکتے ہیں، اور صرف اسلامی مصارف کے بنیاد پر. اور آپ نے اس کو ایک بڑا جیسے کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نیگیٹو، آپ نے پازیٹیو بجٹ بنایا اس میں. اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلا ایک قدم کیا اٹھانا پڑے گا آپ کو اس بجٹ بنانے کے لیے جو آپ نے کہا؟ لیکن سب سے پہلا قدم جو ہے جو ہمیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کا اس وقت بہت بڑا خرچہ تقریباً آپ سوچیں 8,000 بلین ہم انٹرسٹ میں دے رہے ہیں، اور 8,000 بلین ٹوٹل ہے، ٹوٹل اس میں سے یعنی نیٹ 6,000 اس لیے کہ 2,000 بلین اسٹیٹ بینک یہ قرضے کی قسط ہے. قرضے کی قسط بھی نہیں ہے، یہ قرضے پہ سود ہے، کوئی نہ قرضے کی جو انٹرسٹ کی پرنسپل واپس نہیں کر رہے. اچھا اس میں لوگوں کو حیرانی یہ ہوگی، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس میں زیادہ تر پیسے IMF لے کے جا رہا ہے، کوئی بیرونی ادارہ لے کے جا رہا ہے. حیرانی ہوگی اس میں سے 90% پورشن جو ہے نا وہ ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر ہے. یعنی گورنمنٹ مسلم کمرشل بینک اور فلانا بینک، میاں منشا سے لے کے میاں فلانا بینک، یعنی 90% کا مطلب یہ ہے تقریباً 7,000 یا 7,500 ارب جو ہے یہ ہم صرف لوکل بینکوں کو دے دیتے ہیں. 7,000 کو آپ اس لیے کہہ لیں کہ اس میں 8,000 میں سے 2,000 بلین اسٹیٹ بینک نے لون دیا ہوا ہے، تو ان کو اس کو ہٹا دیں، وہ کیونکہ گورنمنٹ کی انکم ہوتی ہے. 6,000 میں سے اگر آپ 90% کریں 5,500 6,000 وہ رقم ہے قرضہ جو کہ میرے پیسے ہیں. جی میرے بینک اکاؤنٹ میں نے اپنے 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، اس نے 5 لاکھ رکھا ہے، اس نے 10، اس میں سے یہ وہ بینک ہیں جس سے جو ہم اس کا سود دیتے ہیں اور مجھے نہیں ملتا اس کا. تو اب اس میں یہ سسٹم ہے جس کے اندر اب یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ جو فریکشنل ریزرو سسٹم ہے اس کو ختم کر کے فل ریزرو بینکنگ سسٹم پہ جائیں. سب سے پہلا اقدام جو ہے، یہاں روکتا ہوں میں آپ کو، سب سے پہلا کہ فریکشنل ریزرو سسٹم جو ہے یہ ہے کہ آپ جتنا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنا ہی قرض دیں گے. آپ نے یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں مطلب فریکشنل میں یہ کہ میرے پاس اگر میں نے بینک میں 1,00,000 روپے رکھوائے ہیں تو میرے پاس بھی ہیں، بینک نے 5,000 روپے رکھا ہے، 95 کسی اور کو دی، اس کے بعد بھی ڈبل ہو گئی منی اور اس کے بعد بڑھتی گئی. تو فل ریزرو کے اندر یہ ہے جو اچھا فل ریزرو کی میں آپ کو یہ بات ہی بتاؤں، ایک تو یہ اسلامی تعلیمات کے بہت مطابق ہے، لیکن اس کو جو ماڈرن بڑے اکانومسٹ ہیں 20ویں صدی کے، فشر، فریڈمین، ان کی سپورٹ حاصل ہے. فشر نے کیا کہا اس کے اندر؟ میں چاہوں گا کہ لوگوں کو، فشر تو بہت بڑا ہے اس مسئلے میں. فشر نے اس میں یہی بات کی کہ اس کے اندر اگر ہم یہ والا سسٹم لاتے ہیں فل ریزرو، اس کے کئی بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیٹ اس سے ختم ہو جاتا ہے، حکومت کا قرضہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ جو بوم بس سائیکلز ہیں، جو اکنامی کے رولر کوسٹر ہیں، بار بار ایکسپینڈ کر رہی ہے، آج اوپر آج نیچے، یہ ختم ہو جاتا ہے. اب جو اسٹاک ایکسچینج میں گر گیا، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. تیسری بات اس نے اس میں یہ کہی کہ یہ جو یعنی اس کے اندر جب آپ پیسہ جو 2 قسم کی آپ نے کرنسی کو الگ کر دیا ہے، ایک کیش ہے جو سینٹرل بینک چھاپ رہا ہے، ایک بینکوں کے ڈپازٹ ہیں جو کمرشل بینک کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو 2 قسم کی کنفیوژن ہے یہ ایک منی بن جائے گی، یہ چاہے ہارڈ منی ہو یا سافٹ منی ہو، سب نیشنل منی ہو. یہ جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی قرضہ دیا جائے گا، اتنا ہی لوگوں کے پاس. یہ نہیں ہوگا کہ کاغذ گھما رہے ہیں اور پیسہ کسی کے پاس. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا اس کے فائدہ ہے فل ریزرو بینک ہمارے بچہ پاکستان کے والے. دیکھیں جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی بینکوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ بینکوں کے پاس ہمارے 40 ٹریلین کے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے 5% 40,000 ارب کے ڈپازٹ، 5% انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور اس میں سے جو ریمیننگ 95% ہے اس میں 70% انہوں نے گورنمنٹ کو لون دیا ہوا ہے 70%، اور 25% پرائیویٹ اداروں کو دیا ہوا ہے. تو فل ریزرو میں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی بینکوں کو کہ جتنے ڈپازٹس ہیں اس پورے ڈپازٹ ان کے یا تو ڈپازٹ ٹوٹل کتنے ہیں اس وقت پاکستان کے؟ 40,000 بلین، 40,000 ارب، اور پورے ڈپازٹ ان کو یا تو کیش میں رکھنے ہیں اپنے پاس، تھوڑا بہت تو کیش کی تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بقیہ ان کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں ہونا چاہیے اتنے اماؤنٹ، ٹھیک 100. تو جب یہ آپ یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل اماؤنٹ آپ کو اسٹیٹ بینک کے میں جو ہے ریزرو اکاؤنٹ میں رکھنا ہے، تو بینکس جو ہیں وہ ان کے پاس کیش تو نہیں ہے، کیسے وہ اپنا اکاؤنٹ بڑھائیں گے؟ یعنی مجھے اگر اپنا حبیب بینک میں یا میزان بینک میں اکاؤنٹ بڑھانا ہوتا ہے مجھے کیش دینا پڑتا ہے، تب میرا اکاؤنٹ، وہ اپنا اکاؤنٹ کیسے بڑھائیں گے؟ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، ایک گورنمنٹس کے بانڈز ہیں، سکوک ہیں ان کے پاس ٹریجری بل ہے، یہ سارا کا سارا اٹھ کے اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ پہ آ جائے گا ریکوائرمنٹ بڑھانے کے لیے. تو بینکنگ کا جو پاکستان کا جو ڈومیسٹک قرضہ ہے اس کا 70-75% تو بینکنگ انڈسٹری کے پاس ہے، وہ ایک پالیسی کے تحت ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کے بڑے اکانومسٹ، یعنی یہ جو ہوا میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں وابڈا کے بانڈ، فلانے بانڈ، اور یہ سارے اٹھ کے اسٹیٹ بینک میں چلے جائیں گے، اسٹیٹ بینک کینسل آؤٹ کر دے. وہ تو دیکھیں منسٹری آف فائنانس ایک جیب ہے اور اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کی دوسری جیب، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک، وہ ہوا یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہوا لوگوں کو ایک بہانہ لگایا ہوا کہ تم اتنے پیسے رکھو، اور وہ میرے واپس کر دے گا وہ پیسے، ان کو واپس ملے. اب جہاں پر ہوگا کیا،
آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جب کرنے سے پاکستان کا کتنا قرضہ ہے جو ڈومیسٹک جو ختم ہو جائے گا؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں ٹوٹل ہمارا قرضہ اس وقت 75 یا 77 ٹریلین ہوگا، اس میں سے 21 ٹریلین باہر کا ہے، 55 ٹریلین جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے۔ 55,000 ارب قرضہ ہم نے اپنے لوکل بینکوں سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ 15 بلین جو ہے 15 ٹریلین اسٹیٹ بینک ابھی ہے، ٹوٹل آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ٹوٹل ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی یہ فریشر اور ملٹن فرید مین جو 20ویں صدی کے بڑے اکانومسٹ، جی ملٹن فرید مین کا میں نے کتاب پڑھی بھی ہے، تو بہت تفصیل سے اس پہ ڈسکس کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ ایک دفعہ آپ نے پاکستان کا ڈیٹ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جب گورنمنٹ کے پاس جائیں نا، اسے کہیں کوئی اچھا کام، کوئی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو غریبوں کے لیے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کتنا دے رہی ہے؟ 500-600 ارب روپے، یعنی ایک غریب آدمی کے لیے 500 روپے مہینے کے بنتے ہیں، فیملی کے لیے 2500، وہ جو نہیں ہے BISP پروگرام یا پہلے احساس پروگرام تھا، تو اتنا کم آپ دے رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو اس میں گورنمنٹ کا جو اتنا بڑا خسارہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری بہت بڑی مہنگائی ہو رہی ہے، بار بار دیکھیں نا بینک انفلیشن کیا، انفلیشن آف منی، لوگ یہ سمجھتے ہیں انفلیشن جو ہے نا وہ چیزوں کی، وہ ہے چیزیں کی قیمتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب آپ منی کا پھیلاؤ بڑھائیں، اور منی جو ہے جو ہم نے بات کی کہ اس کی دو قسمیں ہیں، کیش ہے اور بینکوں کا ڈپازٹ۔ میں آسان سارا بتاتا ہوں نا کہ ایک دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے، بازار میں 10 لاکھ نوٹ ہے، تو قیمت ڈبل ہو جائے گی۔ بالکل آپ نے تو وہ 10 لاکھ کس سے خریدی جائے گی؟ تو اس سسٹم کے اندر جو آپ جو منی کریشن تھے، ہم 3 اس میں امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں۔ کمرشل بینک سے آپ نے منی کریٹ کرنے کی پاور نہیں لے لی، وہ پورا اپنا کام کریں گے، بینکنگ کریں گے، ڈپازٹ کریں گے، ان کے جو 2 کام ہیں دونوں کو الگ کر دیا آپ نے، ڈپازٹس الگ کر رہے ہیں، آگے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مگر وہ پیسے نکال کے کریں گے۔ اچھا، اب انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے، اب اس کو اسلامک بناتے ہیں۔ انویسٹمنٹ ایک تو سود پہ کرتے ہیں، تو انویسٹمنٹ پھر پروفٹ اینڈ لاس پہ کریں گے۔ اچھا، اس میں جو فل ریزرو کے جو 2 بڑے اسکولز ہیں، یعنی اگر ہم، کیونکہ دیکھیں ہم جو بھی بات کریں نا، ہم 2 باتیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث ٹچ اسٹون اس سے تو باہر نکلنا بھی نہیں نا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن اکانومسٹ یا جو اتنے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں جو 2 بڑے اسکول ہیں فل ریزرو کے جو حامی، ان میں سے دونوں کا ویو یہ ہے کہ اگر آپ نے فل ریزرو پہ چلے گئے تو آپ نے 90% جو مسئلہ تھا وہ آپ نے حل کر دیا، اس لیے کہ جو فائنینشیل اکنامک انسٹیبلٹی ہو رہی ہے، جو ڈیٹ پہ کام چل رہا ہے، ڈیٹ کے ساتھ منی کریٹ ہو رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن دونوں میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ جو آگے بینک جو آگے لون دے گا، انویسٹمنٹ کریں گے، تو اس میں جو شکاگو اسکول والے ہیں ان کا ویو یہ تھا، جس میں سائمن اور کری وغیرہ ہیں، ان کا ویو یہ تھا کہ آگے بینکوں کو پروفٹ لاس پہ شیئر کرنا چاہیے، انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرسٹ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرسٹ کے جو ڈیٹ ہے نا، وہ بھی بعض اوقات منی کے طور پر ٹریٹ ہونے لگتا ہے۔ تو میں یہ کہتا کہ اس کا نام، اس فل ریزرو بینکنگ کا جو شکاگو پلان ہے، یہ اسلامک نام نہیں ہے، لیکن اگر اسلام ہمیں کیا کرنا ہے، دیکھیں ہمارے دین میں ایک معروف کا کنسیپٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی معروف چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو آپ اس کو، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ صرف نام چینج کر دیں، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، سبسٹینس دیکھتا ہے نا، اکاؤنٹنگ میں بھی، لیگل میں بھی سبسٹینس دیکھی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا بڑی بات کی، آپ نے منی اور ڈیٹ کو، جو ہم تو ہر چیز کو قرض کے ساتھ کر رہے ہیں نا، گورنمنٹ بھی قرضے میں، بینکس بھی قرضے میں، اس پورے سسٹم کو آپ نے وہ ٹھیک کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ فل ریزرو پہ جاتے ہیں تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹیٹ بینک کی انٹرسٹ پالیسی ریٹ، وہ کیوں آتا ہے؟ وہ اسی لیے آتا ہے کہ پرائیویٹ بینکوں کو آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ منی کریٹ کریں، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا جسم ہے اکنامی کے جس میں بار بار خون ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ٹول ہے جسے آپ والو کہیں گے، جب ان کو لگتا ہے مہنگائی بڑھنے لگتی ہے اور ٹائٹ کر دو، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو، تو جب پورا کا پورا منی کا کنٹرول اسٹیٹ بینک کے، یعنی اسٹیٹ کے پاس آ جائے گا، تو یہ پالیسی انٹرسٹ ریٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی مانیٹری پالیسی کی۔ جیسے اسلام میں نے کہ ربا کو حرام کر دیا، اب ہمارے ساتھ جو اسلامک بینک بھی ہیں ان کے ساتھ 2 بڑے مسائل ہیں نا، ایک تو یہ کہ وہ بھی منی کریٹ کر رہے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ تو خرچ کر رہا ہے۔ دیکھیں گے اسلامک بینکنگ تو ایک قسم کا ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اس کو ایک جو ہے نا خنزیر کے گوشت کو بکری بنا کے پیش کیا، مطلب اس میں آپ فارم، یعنی اچھا کام بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں، دیکھیے وہ احتیاط جو کہ کسی پورے کے پورے اس سسٹم کو اسٹیبلش کرے، اس کو اسٹرینگتھن کرے۔ آپ دیکھیں نا، اگر 37% پیسہ اسلامک بینکنگ کا نہ ہوتا تو 2008 میں یورپ کولیپس کر گیا تھا اس کے اندر، اس ریسیشن کے اندر، یہ انہوں کے پیسہ بڑا ہوا تھا ان پر۔ یہاں بھی اب آپ پاکستان کے اندر جو اسلامک بینکنگ کا ایک بہت بڑا ہم نے کیا ہوا ہے، وہ اسی طرح منی بھی کریٹ ہو رہی ہے، اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی چند احتیاطوں سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اسلامک بینک کوئی بھی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے نا، وہ امیڈیٹلی نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات، اور وہ لیتے ہیں رسک فری بیسس کے اوپر، کہ کہتے ہیں جب میزان میں یا آپ بینک اسلامی میں رکھوائیں، وہ کہیں گے آپ کا پیسہ محفوظ ہے۔ جب یہ پوزیشن ہو، یعنی آپ نہ رسک لے رہے ہیں اور آپ جب چاہے نکلوا لیں، تو ایسے پیسے کو آپ لانگ ٹرم
या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं डालते, क्योंकि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है। तो ये जो बैंकिंग के जो दोनों काम जुड़ गए हैं ना, यानी डेट और मनी, और इस्लामिक बैंक के भी सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के साथ जुड़े होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब वो मनी क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो भी आप देखें ना, मुराहबा और मुशारका, वो अल्टीमेटली बेस में तो स्टेट बैंक का मुशारका तो करते ही नहीं ना, मैं कह रहा हूँ, और इजारा देख लें, वो जो है जो, तो उसमें ये जो बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग की भी एक लिमिटेशन है। जब तक आप ये पूरा जो है ना, ये जो मैकेनिज्म है मॉनेटरी सिस्टम का, जिसे आप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि आप मनी के कंट्रोल आपने प्राइवेट बैंकों को याद दे दिया और वो प्रॉफिट मोटिव के तहत मनी क्रिएट किए जा रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कर तो मतलब मैं आपसे बात ये समझाऊं कि दो चीज़ों को अलग-अलग कर दिया जाए, टैक्सेशन को और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट को, डेट और मनी को। डेट और मनी को, डेट अलहदा हो जाए, कर्जा बिल्कुल अलहदा हो जाए, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब बैंक जब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके मेरे सामने आते हैं, आप बताइए क्या। एक तो ये है कि 5 लाख लोगों का पैसा पड़ा हुआ है एक बैंक के पास, उसके सामने 10 फर्मों की लिस्ट है जिन्होंने कर्जा मांगना है, ये एक टेक्सटाइल वाला है, एक खाद वाला है, एक दूसरा है। एक तो ये है कि आप एक बोर्ड में फैसला करें खुद ही, तो आप उसको करते हैं। दूसरा ये है कि कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं उस बंदे को जिसके पास पैसा जिसने खर्च करना है, तो मैं उससे पूछूं कि भाई मैं तुम्हारा पैसा, ज़रूरी तो नहीं उस तो एक शराब बेचने वाला जो है वो भी पैसा मांग रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑप्शन उस बैंक में हो सकती है कि जिस बंदे का पैसा है उसको भी उसके अंदर बाकायदा शरीक किया जाए इन्वेस्टमेंट करते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें जब आप फुल रिजर्व बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा होगा, क्योंकि हमसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई नुकसान अभी तो हमें बैठे बैठे मिल रहे हैं पैसे, अब आप हमें ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने अकाउंट से पैसे देने पड़ेंगे उनको। देखिए ना, एक बेवा है, उसके बाद 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, अभी वो उसको तकरीबन साल के 10% 5 लाख मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके पास मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, जाली नोट है। हाँ, और नहीं, और उसको नुकसान क्या हो रहा है कि परचेजिंग पावर गिर गई है, 10% उसको मिलता है, 15% का नुकसान हो जाता है। तो फुल रिजर्व में हम कहते हैं कि 50 लाख पे आपको बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, आपको अपना अकाउंट, तो बेवा को अपने अकाउंट से निकाल के देने पड़ेंगे वही पैसा, सेम जितना 5,000। परचेजिंग पावर भी मैं दरअसल बता दूं कि परचेजिंग पावर ये है कि मेरी जेब में अगर 5,000 नोट हैं, 5-5 हज़ार वाले, तो वो उसकी कीमत है। लेकिन अगर हुकूमत के पास वो जो नोट छपे हैं वो 10 अरब के हैं, तो हुकूमत एकदम 1 अरब और छाप देती है, तो एकदम उसकी कीमत 10% कम हो जाती है, वो 5,000 का नोट जो है वो 4,500 का हो जाता है। ये एक बेसिक असूल है। तो जब इसमें आप जो, अगर हम बेवा की दोबारा एग्जांपल लें, तो उसके अकाउंट से अगर वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसके अकाउंट से निकल के पैसे किसी कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। अच्छा, उसमें देने के 2 तरीके हैं, एक तो आप बिल्कुल प्रोडक्टिव कामों में करें, जैसे बिजनेसेस के अंदर, या आपने जो है वो एक तरीका है, और एक तरीका ये कि अगर आपको लो रिस्क पे रखना है तो आप ये बिल्कुल इसकी है, जैसे हमारा हम जो इजारा कहते हैं, किराए पे चीज़ें देना, लेकिन जो किराए पे चीज़ें दी जाएंगी वो रियल मार्केट पे दी जाएंगी, अभी इस पे नहीं दी जाती। जैसे अगर आप गाड़ी किराए पे दे रहे हैं बैंक्स, तो उसका ताल्लुक गाड़ी की ये नहीं होता कि अगर आप मार्केट में जाएं आपको करोला कितनी किराए पे मिल रही है, उसका ताल्लुक ये होता है कि करोला की वैल्यू कितना पे ख़रीदी जा रही है, स्टेट बैंक का रेट क्या है। अगर आप 3 साल की किस्तें बनवा रहे हैं या 6 साल पे कर रहे हैं उसकी, तो वो जो नाम का वो इजारा होता है, नीचे से वो लोन का एग्रीमेंट। वो इजारा में भी एक बहुत अहम तरीन बात है कि हमारे यहाँ करते हैं कि ये जो एक पेन है, तो एक पेन जो है मैं लेने जाता हूँ, तो मुझे आप पैसे नहीं देंगे, आप कहेंगे हम पेन खरीद के दे देते हैं, और फिर कहते हैं जब तक तुम्हारी एक किस्त जो है पूरी नहीं होती, ये पेन हमारा तुम किराया देते हो। तो ये तो बेसिकली अल्लाह ताला को धोखा देने वाली बात है बुनियादी तौर पर, और कुछ नहीं है। तो इसमें ये कि 2 चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप लो रिस्क पे रखना चाहें तो बैंक को आप लिख के दें कि भाई हम जो है किराए वाले पे जाते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि लेकिन मसला ये है कि इस सिस्टम में जो हम फुल रिजर्व कह रहे हैं, इसमें जब आप मनी और डेट को अलग कर दिया, तो आपके जो मनी के जो अकाउंट है वो 100% प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जितने पैसे आपने रखवाए हैं उतने बैंक ने स्टेट बैंक में रखवाए हुए हैं, इसमें बैंक रन बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि आपको रिस्क लिए बगैर बैठे बैठे आप समझ रहे हैं मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसे जो है वो किसी की कॉस्ट पे मिल रहे हैं। जी। हाँ, तो इस सिस्टम के अंदर आपको खालिद साहब एक और चीज़ मिसाल जिसकी वजह से पूरे के पूरे सिस्टम को हम ख़राब करते हैं, वो है कि एक वेलफेयर सिस्टम जो है हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि बेवा को पैसे मिल रहे हैं। बेवा का मामला जो है रियासत को बिल्कुल अलग डील करना चाहिए। यहाँ जो बंदा पैसा रखता है उसको इन्वेस्टर के तौर पर लिया जाए, वो जो बेवा ने बैंक में रखे हुए हैं उसको, वो भाई अल्लाह के बंदो। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था इसी के ऊपर, तो किसी ने कहा बेवा ने रखा, मैंने कहा ठीक है, वो बेवा तो हराम खा रही है सूद, लेकिन उस मोहल्ले से ज़रूर पूछा जाएगा कि जिसके घर में ये सूअर का गोश्त जाता है उस बेवा के, कि वो हराम, तो वो सोसाइटी बिल्कुल, तो मिसाल देने वाले ये कहते हैं वो देखें जो बेवा इतनी सी होंगी जिन्होंने रखा। ये बात सही है, पूरे सिस्टम के अंदर बेवा जो है हो सकता है 1,000 निकले। ये मतलब मैं चले बेवा को हटा के हम इन्वेस्टर की बात कर लें। अच्छा, और अगर हम बैंकिंग की बात को ख़त्म करके हम थोड़ा टैक्स पे आएँ,
تو جو اس وقت جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو ایک ظالمانہ نظام ہے جس کو سارے یعنی ایڈم اسمتھ سے لے کے سارے جو اکاؤنٹ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا ٹیکس خراب ترین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے مکس کا جو لفظ ہے وہ مارکیٹ ٹیکس کے اوپر اس کو آپ نے، اور ہم سارا پیسے اس سے جمع کر رہے ہیں. تو ہمارا اس میں وہ یہ ہے کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک پہلی بات آپ نے فرمایا جنت کی ہوا بھی نہیں کھائے گا جو اس کا مارکیٹ ہے. آپ کو میں عرض کروں کہ جو راستے میں مارکیٹ بنائی گئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس مارکیٹ میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، پہلا چیز. اور ہم ہر چیز پہ، ہر خریداری پر 18% لگایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی درمیان میں راستے میں کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا جو مال لے کے آئے گا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 300 روپے کا باہر کھجور خریدی اور لا کے مارکیٹ میں 400 کے بیچی، اسے 100 روپیہ سود کمایا. تو یہ ایسا پرنسپل جو آپ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس جو ہے، اور جب ٹیکس نہیں ہو تو آٹومیٹک، یہ دبئی مثال ہے اس کی بھائی. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن اکنامک تھاٹ جو ہے وہ بھی اس ٹیکس کو خراب کر رہی ہے، اور جو ہماری نبی کریم کی تعلیمات ہیں بالکل مل رہی ہیں کہ وہ بھی اس کو حرام کہہ رہے ہیں. یہ بھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ ظالمانہ ایکسپلوٹیٹو ٹیکس سسٹم ہے جو اس میں آپ انفلیشن کے تھرو، انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو لے رہے ہیں، اس کی جگہ آپ پورا ایک زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو ریپلیس کریں. پیسہ کیسے آئے؟ پیسہ کیسے؟ اس میں ظاہر زکوٰۃ کے اندر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو ہمارے ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو ٹیکس ہے وہ جو مسلم گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ ہے ہی زکوٰۃ. زکوٰۃ کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو ویلتھ کے اوپر 2.5% ہے. یہ آپ نے کیلکولیٹ کیا؟ میرا خیال ہے اس کو زیادہ ہم یہ ٹیبل جو ہے اس کو رکھ کے نا کہ آپ نے ایک بجٹ یہ بنا لیا. آپ کو میرا خیال یہی ہے نا یہ چیز. اس کو ذرا ہم آپ کے اسی کے ساتھ چلتی بھی جائے گی تو آپ اس کو ڈسکس کرتے جائے گا تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوائی باتیں کرتے ہیں. آپ نے ایک بجٹ بنایا. جی بسم اللہ. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ویلتھ کے اوپر اگر ہم زکوٰۃ امپلیمنٹ کیا جائے تو ایک ڈاکٹر سلمان صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اس کی ڈیٹیل کیلکولیشن کی ہوئی ہے. پاکستان سلمان احمد یہ ملیشیا میں ہوتے ہیں جی. انہوں نے تو بڑی، میں اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا پوری کی غربت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی $3 ٹریلین چاہیے. تو لیکن اگر سارے مسلمان جو ہیں جو 30% آف دی ورلڈ ہیں وہ اگر زکوٰۃ دیں تو وہ $5 ٹریلین بنتے ہیں. اور ان میں NGO کا خرچہ بھی نہیں ہوتا. گنے بڑے وہ بڑے کمال کام کیا. تو 2,500 بلین جو ہے وہ ہم ویلتھ سے لے سکتے ہیں. یہ تقریباً 3 گنا ہے پرسنل ٹیکس جو آج جمع ہو رہا ہے. یعنی یہ 16% آپ اماؤنٹ جو ہے یہ ویلتھ سے آپ لیں گے. ویلتھ سے اس کے اوپر ہو جائے گی. اچھا ویلتھ ٹیکس کیسے مسئلہ؟ ویلتھ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بھی دیکھیں اسلام کے اندر جو دین میں جو ہے وہ صرف جو آپ کے پرسنل ایسیٹس ہیں، یعنی آپ کا مکان، آپ کی گاڑی جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. یا تو وہ پروڈیوس کر رہی ہیں، اس پہ پیداواری وہ ہے، اور جو آپ نے صرف اپنے پاس گروتھ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس جیولری ہو گئی، بینک اکاؤنٹس ہو گئے، شیئر ہو گئے، پلاٹس ہیں آپ کے. اب یہ جو بات ہے کہ آپ ایسا پلاٹ کے جو آپ یوز نہیں کر رہے وہ ساری چیزیں جو ویلتھ. اب ہمارے جائے کہ اس کے اوپر ہمارے یہاں ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ جی پلاٹ جس وقت بیچنے جاؤ گے تو اس وقت آمدن ہوگی. وہ اس کو پلاٹ کو قیمت وہ 5 کروڑ روپے کی قبر بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابن عربی بہت مشہور ہمارے، ان کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کو اس کی دلیل لے کے آنی ہے. ہم الٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زمانے میں تو پلاٹنگ ہوتی نہیں تھی. تو یہ بات بھی سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کی ویلتھ کے اوپر، مسلمانوں کی انکم کے اوپر قرآن میں جنرل ٹیکس ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں گورنمنٹ لازمی یوز ہوتا ہے نا، تو دونوں کے اس کا آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ یوز کر رہے ہیں اس پہ تو ٹیکس نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے 4 مکان لیے ہوئے ہیں، 3 گھر لیے، 3 پلازے بنائے ہوئے ہیں، ایک اس کے آپ کا ویلتھ کا اس کے اوپر جو سونا رکھا ہوا ہے. اس میں جو دوسری بات جو بڑی ہے، پہلی اگر ہم ویلتھ پہ بات کر لیں، اس ویلتھ سے پاکستان میں 12 ملین تقریباً فیملیز ہیں جو غریب اس میں آتی ہیں. یعنی 45% آبادی کا 8 سے 10 کروڑ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہر فیملی کو آپ 25,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. ابھی ہم کتنا؟ اچھا اس یہ دیں گے 25,000 روپے ہر مہینے غریب فیملی کو دے سکتے ہیں اگر آپ یہ رقم دے دیں. اس کے بعد جو دوسرا یہ جو کیا ہے تقریباً بنتی ہے آپ نے کہا ہے 2,500 ارب روپے. اچھا دوسری بات اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے بعد ہے کہ جو ہماری پیداواری زکوٰۃ ہے، عشر بھی نا زکوٰۃ کی ہی قسم ہے. جی بالکل ٹھیک. تو وہ جو سارے ایسیٹس کو جو پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے آم کے باغات اور سارا کچھ. اچھا اس میں جو ہے نا پچھلے 100 سالوں کے اندر جن لوگوں نے اس پہ اجتہاد کیا، سب سے بڑا تو ڈاکٹر یوسف قرضاوی کا نام ہے. جی. پھر عبدالرحمن کہف ہیں، غزالی ہیں. ان لوگوں کا سب کا ویو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب تھے وہ تو انہوں نے اپنے زمانے کے جو گروئنگ ایسیٹس ان کا نام لیا، 4 فصلوں کا نام لیا. امام ابو حنیفہ شافعی نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ساری ہر فصل پہ. تو آج ان کا ویو یہ ہے کہ آج جو ہے جو بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے،
جو سروس سیکٹر ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر پیداواری زکوٰۃ ہے. پروڈکشن یونٹ ہے نا، یہ پروڈکشن یونٹ ہے، یا آپ کی سیلریز ہیں، ان سب کے اوپر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا، جن خلیفہ ہے، جو عمر ثانی جن کو پانچواں راشد خلیفہ کہا جاتا ہے، سیلری دیتے ہوئے ہی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے. اچھا ایٹ سورس کاٹ لیتے تھے. سبحان اللہ. تو اب اگر یہ والا ہم سیلز ٹیکس ریپلیس کر کے، جو اتنا ظالمانہ نظام ہے جس سے مہنگائی ہو رہی ہے، جیسے اس کو ریپلیس کر کے اگر ہم یہ کیا کہتے ہیں عشر کے طرز پہ لگائیں، عشر کو سب پہ اپلائی کریں، تو ہم 6,500 بلین روپے تقریباً اس سے لے لیں گے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی 100 ٹریلین کی ہے. اگر اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ سسٹم جو ہے نا، ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ، فلائنگ انوائس، اگر ایک بیوروکریٹ کے 2 پلاٹ ہیں، جرنیل کے 4 پلاٹ ہیں، تو اس میں چلے گا. تو پروڈکشن، تو اس کے اوپر اتنا اماؤنٹ ہوگا کہ ہر فیملی کے لیے 25,000 تو کیا، ہم نے اس ماڈل میں لکھا ہے کہ جو پاکستان کی ہر فیملی کو تقریباً 50,000 روپے مہینے کے جو ہے وہ ملیں گے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ ان سے کام بھی کروائیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے یہ کہا کہ اس کو کہا کہ تمہارے پاس کتنے گھر میں کچھ سامان ہے، تو وہ لے کے آئے. آپ نے 2 درہم 1 درہم سے کہا کہ کھلاؤ اس کو اپنے گھر والوں کو، اور ایک سے کلاڑی لی، اس پہ دستہ لگایا. تو آج جو ہے یہ بالکل بہتر ہے جو جاب گارنٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اس کے اندر زبردست. ایک تو آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس پہ داغ ہو، کوئی اس کا مانگنے کا داغ ہو. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شخص کچھ ہوتے ہوئے دست سوال دراز کرتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ محتاجی کا دروازہ جو کھلا ہے ہمارے اوپر پسے سے کم. اچھا چلیں، تو اب اس میں اب آپ یہ آ جائے گا، یہ پیداواری زکوٰۃ اگر آپ ساری چیزوں پہ اپلائی کر دیں عشر کے طرز پہ، دیکھیں اس سے آپ کو یعنی 10% بجائے اس کے کہ ہم ٹیکسیشن لگائیں، ہم 10% جو ہے ان کو پروڈکٹیو یونٹ سارے کے سارے ان کو ابھی 10% نہیں ہے نا. دیکھیں ابھی تو یہ ہے آپ نے 10% 18% جو ہے سیلز ٹیکس ہے. دیکھیں گورنمنٹ آپ نے یہاں 10% سجیسٹ کیا نا، اس میں عشر 10% ہے. لیکن اگر عشر میں بڑی ایک حکمت یہ ہے کہ انہوں نے یوسف قرضاوی نے بھی یہ بھی لیا ہے کہ اگر آسمان کے پانی سے ہوتا تھا تو عشر 10% ہے، اور لیبر لگتی تو 5%. اچھا وہ ہاں اچھا تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں ہم نے 5% لیا ہوا ہے، جہاں پہ محنت خرچ ہو رہی ہے. اچھا یہ جو بات کم ہے، ہاں اب یہ جو 5% ہے، لوگ کہیں گے کہ اس سے اتنے پیسے کیوں ہوں گے، لیکن یہ ابن خلدون سے لے کے لیفر جو مشہور اکنامسٹ ہے، سب کا اس میں متفق ہوا ہے کہ جب آپ ریٹ کم کرتے ہیں تو آپ کی گروتھ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا ریسنٹلی، تو آپ اس میں اگر ریٹ کم کریں گے، پریڈکٹیبل ٹیکس ہوگا تو پیسے زیادہ جمع ہوں گے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جو آسمان پانی کے اس سے ہوگا 10% عشر، جو نہری ہے، جہاں محنت ہے، جہاں سارا کچھ ہے، جہاں فیکٹریز ہیں، اس پہ 5% ہوگا. اور اس سے آپ پورے ملک کی جو اس میں غربت ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. 6,500 ارب آپ نے کہا اس سے اماؤنٹ اچھا اس پہ گورنمنٹ ایک سوال کر سکتی ہے کہ بھائی ویلتھ ٹیکس ہم نے لگایا نہیں، آپ نے لگا دیا، ٹھیک ہے، اور سب نے، لیکن سیلز ٹیکس آپ ختم کر رہے ہیں تو ہمارا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا خرچہ تو انٹرسٹ کا ہے. جیسے ہی آپ فل ریزرو بینکنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کا پورا جو انٹرسٹ کا خرچہ ہے تقریباً 6,000 بلین نیٹ یا 8,000 بلین گراس پورا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ پورے دیکھیں. ہم غربت پہ اتنی بات نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کفر کی طرف لے کے جاتی ہے غربت. ایک جگہ آپ نے دونوں سے پناہ مانگی، کثرت مال اور کثرت اولاد سے اور دونوں سے پناہ مانگی. اور حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر میں غربت کو انسانی شکل میں دیکھتا تو قتل کر دیتا. تو ہم یہ انفرادی طور پہ یہ صحیح ہے کہ آپ صبر کرنے کا موقع دیں، لیکن پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 8 سے 10 کروڑ لوگ ایک غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کی اکانومی دیکھیں نا، اکنامی گھر کی طرح نہیں ہوتی کہ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے، اس نے 50,000 روپے خرچ کیے، 50,000 بچا لیے، آپ نے کہا رینی ڈے کے لیے بچا رہا ہے. اکنامی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کسی کی انکم بنتی. تو ہماری جی ڈی پی 40% لوگ چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے. ٹھیک، تو ہماری جی ڈی پی جو ہے نا وہ 40% ڈیفیشنٹ. تو اگر وہ خریدیں گے، چیزیں خریدیں گے، آپ ان کو پیسے دیں گے، وہ چیزیں خریدیں گے، اس سے بازار میں چیزیں بکیں گی، اس سے امپلائمنٹ ہوگی. پورا ایک وشیس یعنی ایک جو ہے منحوس چکر بن جاتا ہے. یہ تو منحوس چکر ہے، اس سے ایک اچھا سرکل بنے گا نا کہ آپ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اس سے ساری ہاں وہ ایک امپیٹس بنتا ہے، اسٹیمولائی بن جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک جا کے چیزیں خریدے گا. جب وہ اپنے کھانے کی چیز خریدے گا، اگر وہ گھی خریدے گا 40 لاکھ لوگ خریدیں تو گھی کی فیکٹری لگے گی، دال خریدے گا تو وہ ہوگا. اس سب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. دیکھیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو امپلائمنٹ کیوں نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہ کہ بھائی 40% تو ہماری پوری انڈسٹری نیچے بیٹھی ہوئی. اگر آپ 40% لوگ بنانے لگیں تو یہ جو ہم نے کورونا کے دور میں بھی دیکھا ہے، پورا امریکہ، یورپ میں ہر جگہ پہ کیش ٹرانسفرز کیے. انہوں نے ان کو پتا تھا کہ بھائی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری اکنامی تو یہ لوگ تو تباہ ہوں گے، ہماری اکنامی بیٹھ جائے گی. تو یہ جو زکوٰۃ کا ایک مطلب جو ہے نا وہ گروتھ کا بھی ہے. تو ہم یہ جنرلی ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف آخرت میں ہے. تو گھر میں تو نہیں رکھے گا نا، جا کے
آٹا خریدے گا تو فلور مل چلے گی. تو جدید اکانومی یہ سب بتا رہی ہے کہ یہ نام جو ہے وہ آج کی اکانومی پہ کیسے وہ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ جب آپ نیچے پیسہ ڈالیں گے، جیسے آپ کہتے ہیں نا اکنامکس کے مارجنل ان کی پروپینسٹی ٹو کنزیوم زیادہ ہوتی ہے. اگر 100 لاکھ مجھے دیں گے، ہو سکتا ہے میں بینک میں رکھوا دوں. غریب کو دیں گے، وہ خرچ کرے گا، وہ خرچ سے پورا ایک اچھا سرکل چلنا شروع ہوگا. تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ نے پیداواری زکوٰۃ لگائی، اس سے آپ نے پوری پاکستان کی جو مین غربت ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. جو حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا حضرت معاذ کو بھیجتے ہوئے کہ بھائی تم ان سے امیروں سے لینا اور غریبوں کو دینا. صرف آپ یہ کام کریں گے تو آپ ہمارا غریبوں سے لیتے ہیں، امیروں کو دیتے ہیں. زکوٰۃ دیکھیں نا، آپ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں اور آپ انٹرسٹ غریب آدمی سیلز ٹیکس لکھتے ہیں اور ایئرپورٹ بناتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں اور زبردست قسم کی بلڈنگ بناتے ہیں اور شاندار قسم کی گاڑیاں خریدتے ہیں. اچھا اب آتے تیسرا آپ نے سسٹم اس میں دیا ہے جو مجھے سب سے عجیب سا لگا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لیوی جس پہ سب سے زیادہ جو ہے، اب یہ اسلام میں کیسے جیسے اس میں دیکھیں جو یہ زکوٰۃ کے ہی ریٹ ہیں کہ 2.5% جو ہے وہ ویلتھ کے اوپر ہے، 5% اگر محنت خرچ ہو رہی ہے، محنت نہیں خرچ ہو رہی، صرف کیپٹل خرچ ہو رہا ہے تو پورا. یہ تو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو مال منگوا رہے ہیں نا، آپ کا تو کچھ نہیں. دیکھیں اس میں تو بات یہ کہ ہم کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ تو ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں ہوتا تو باہر سے جو بھی امپورٹ ہوتا تھا اس میں وہ ٹیٹ لگاتے 10% ہوتا تھا. لیکن وہ سینکٹیٹی نہیں تھی اس کی، مطلب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھا بھی سکتے تھے، کم بھی کیا، کہیں بڑھایا. تو میں اس میں جو مال باہر ملکوں سے آتا تھا تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ پیٹرولیم جو باہر سے آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ کیونکہ زمین سے جو بھی خزانے نکل رہے ہیں نا اس پہ وہ تو امت کی ملکیت ہے، خمس ہے نا 20%. تو اگر آپ اس پہ 20% لگائیں، اچھا جو پیٹرولیم ہے یا باہر سے جو چیزیں، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو زمین کے جو 3 چیزیں ہیں مشترکہ ہیں، آگ، پانی اور چراغاں. لیکن جو زمین کے خزانے ہیں اس پہ خمس ہے نا، اس پہ خمس ہے. تو اگر ہم پیٹرولیم زمین سے نکل رہا ہے اس پہ ہم نے 20% کا وہ کیا ہے کہ وہ کریں، اور جو باہر سے امپورٹس ہو رہی ہیں خمس کا ریٹ تو فکس ہے، جو امپورٹس ہو رہی ہیں. اچھا خمس کے بارے میں آپ ایک تصور جو کہ ہمارے یہاں یہ کیونکہ اہل سنت میں یہ چیز نہیں آئی تھی، اہل تشیع نے اس کو کہا کہ یہ خمس بنیادی طور پر اہل بیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے. آپ نے اس کو یہاں پر اس میں لیکن وہ جو قرآن کی ایک واحد آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو اس میں ہم کہتے ہیں اسے مال غنیمت، لیکن اس میں غریب فقراء بھی ہیں اور بھی ہیں نا. تو یہ بات جو ہے وہ ان کے ہاں بالکل ہے کہ ساری ارننگ پہ 20% ہے. تو ہم نے پھر اس میں اپنے ماڈل کے نہیں اس کہتے ہیں اس کا یوٹیلٹی جو ہے صرف اہل بیت رسول کے لیے یا سید کے لیے، لیکن وہ آیت میں پڑھیں تو آپ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں نا، غریب بھی ہیں تو وہ بھی شامل ہیں. تو ہم نے اس میں ہم نے ایک جو یہ پیٹرولیم کے اوپر وہ کر لیا، کسٹمز پہ کر لی. جو کمپنیز ہیں جو بڑی، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یا تو سیلز ٹیکس سے لے رہے ہیں آپ، انکم ٹیکس جو ہے نا وہ 600-700 بلین انڈیویجول دے رہے ہیں، باقی بڑی کمپنی دے رہی ہیں. تو میرے پاس سامنے ایک سوال تھا کہ کمپنیوں کے پروفٹ کے اوپر کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کمپنی کے پاس ٹرمنڈس ان کے پاس اکنامک پاور ہے. تو مجھے اس میں یہ لگا کہ ان کا دنیا میں جو اکنامکس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹریٹ جو ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے تھوڑا لوور، تاکہ اس سے گروتھ ہو. تو میں نے اس میں وہ والا جو آپ نے کہا نا کہ بھائی کچھ ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے ارننگ کے اوپر، تو میں نے اس پہ یہاں پہ 20% پہ لیا ہے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ان سے آپ انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں، سپر ٹیکس 60% کے قریب ٹیکس بنتا ہے، بھاگ جاتے ہیں اور پھر چوری کر رہے ہیں وہ. دیکھیں نا، سوائے کچھ کمپنیوں کے یہ جو جب آپ اتنا ریٹ بڑھاتے ہیں، جو ہم نے ابن خلدون کی بات کی کہ معاشی ایکٹیویٹی بھی خراب ہوتی ہے جب آپ ریٹ بڑھاتے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ نے 50-60% وہ کما کے آپ کو دے دیں گے تو چوری کریں گے یا یہ چھوڑ دیں گے کام. تو اس میں ہم نے کمپنیز کے لیے ویو لیا ہے جو اگر چوتھی لائن کے اندر کہ اگر کمپنیز کے پروفٹ کے اوپر ہم 20% اسٹیٹ ٹیکس ہو تو وہ کوئی اس کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ٹیکس ضرورت نہیں ہے. جو ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں اس کی بیسس پہ وہ 20% دیں. یہ سنگل کسٹم ٹیرف جو ہے، سنگل ٹیکس یہ اکٹھا، یہ نہیں کہ آج وہ آ رہا ہے، آج انکم ٹیکس والا آ رہا ہے، فلانے والا آ رہا ہے، سیل ٹیکس والا آ رہا ہے. دیکھیں نا 2000 لائنیں، اتنے ایسارو، اتنی اس چیز کو یہاں مینشن کر دو، اس کو یہاں کر دو. تو پوری فراڈلینڈ کے بجائے اگر ہر ایک نے کمانا ہوتا ہے نا، پیٹ لگاؤ. تو یہ جو سمپلیفائڈ کسٹم ٹیکس کی اگر ہم حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں تو آج جدید اکنامکس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو سمپلیفائی کریں، جتنا آپ سمپل رکھیں اتنا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس پوری کلیکشن تو آپ نے کر لی، زیادہ امپورٹنٹ چیز اس کی ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے، یعنی زکوٰۃ کی جو ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر نا جو لینے کے حوالے سے اتنی تفصیل نہیں بتائی سوائے خمس کے علاوہ. آپ دیکھیں نا 2.5% کا ریٹ ہے نا اشر ہے، لیکن جب آپ ریٹ تو مقرر بعد میں ہوا ہے نا، صاحب تو بعد میں ہوا ہے نا، لیکن وہ حدیثوں میں ملتا ہے. لیکن جب آپ قرآن کی میں جو خرچے کی سائڈ پہ جائیں
تو بڑا اسپیسیفک بتایا یہ 8 ہیڈز ہیں جس سے آپ کا کام ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکس کے علاوہ کوئی آپ نے اس میں 8 ہیڈز اس میں یہ بھی ہیں آرٹیکل کے اندر نا, تو اس میں اگر ہم 8 ہیڈز میں دیکھیں, اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس میں جو ماڈرن ریاست ہے اس کا سب سے بڑا کام جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اپنے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنا. تو جو پہلے 2 ہیڈز ہیں نا, انما الصدقات للفقراء والمساکین, پور نیڈی, اور اس کے بعد آپ نے سیلریز آف دا امپلائیز جو مال آتے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ آل پولیٹیکل ایکسپینڈیچرس ان دی انٹرسٹ آف دا اسلام, یہ جو ہیں جس اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے 2 ہیڈ جو ہے نا, اس میں امام شافعی کا ویو یہ ہے کہ جو 8 ہیڈز ہیں اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 12.5 سب کو ایکول دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو برابر. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین تقریباً ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کا نام اس لیے دیا کہ ان کا حصہ بڑھانا تھا, یعنی 25% آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دے دیا جائے, دکھایا ہے کہ 25% تو اینٹی پاورٹی آپ کو, اور اس پہ میں بتا رہا ہوں کہ 50 ہزار روپے آپ مہینے کے ہر فیملی کو دے سکتے ہیں, آپ ان سے پھر جو آپ اکٹھا کریں گے. اور ایک ماڈرن ریاست کا کام کیا ہے کہ ان کا جو نظم و نسق ہے, جوڈیشری ہے, ایک زکوٰۃ بیسڈ اکانومی میں زکوٰۃ ہی لی جائے گی, زکوٰۃ ہی دی جائے گی, تو آپ کا گورنمنٹ کا جتنا خرچہ ہے وہ عاملین زکوٰۃ میں آتا ہے. یہ ابن ارشد کا ویو ہے کہ اس میں گورنر عاملین سبا جاتے ہیں, اگر آپ ٹیکس نہیں لینا صرف زکوٰۃ لینا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اکٹھا کرنے والے جائے اس کو 4 تنخواہ دے, نانا عاملین میں پورا آ جاتا ہے. اور مال, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں مؤلفۃ القلوب, اس میں وہ لوگ کہ جو ناراض ہیں, جن کی آپ کو مخالفت ختم کرنی ہے, جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے. ہمارے یہاں جو آج کل مختلف قسم کے ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر ہنگاموں, مطلب بلوچ ہمارے ہیں, باقی ناراض سے ہیں, اس طرح بالکل ان کو کر سکتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد اگر ہم 5ویں جائیں تو اس میں وفر رقاب کہ جی گردنیں چھڑاؤ, تو آج قیدی ہیں سارے. جی, تو اس میں پاکستان میں رشید رضا کا اس میں بھی یہ تھا کہ جو آپ نے بیرونی قرضے لیے ہیں, اکنامک جو آپ نے غلامی کی وہ آپ پے کر سکتے ہیں. پورے 25 کروڑ کو غلام بنایا نا, 25 کروڑ کی گردن چھڑاؤ. دیکھیں ابھی ہم نے نا اس پورے سسٹم میں ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ختم کر دیا, لیکن جو فارن ڈیٹ ہے لوگ پوچھیں گے وہ کیسے ختم ہونا ہے. تو اس وقت پاکستان کا جو فارن ڈیٹ ہے وہ $100 بلین ہے تقریباً گورنمنٹ کا. تو ہر مہینے جو 124 نہیں, اچھا اس میں پرائیویٹ بھی کچھ ہے, گورنمنٹ کے لیول پہ 100 کے قریب ہے میرا خیال ہے. تو خیر 100 ہے 120 وہ تو, لیکن ہر مہینے جو بیرون ملک پاکستانی ورکر ہیں $3 بلین بھجوا رہے ہیں. تو آج اگر ہم پاکستانی اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو برابر کر لیں, جتنا ایکسپورٹ کریں اتنی ہی امپورٹ کریں, تو ہم 3 سال میں بیلنس آف پیمنٹ برابر ہو جائے, ڈیٹ برابر پے کر سکتے ہیں, کیونکہ $3 بلین تو ہمیں ہر مہینے مل رہے ہیں نا. تو 3 بلین وہیں سے وہی ٹرانسفر کر دیا جائے. یہاں کے وہ تو یہاں کے انہوں نے بھی یہاں کے تو کرنا ہی ہوتا ہے, پیسہ تو یہاں آتا ہے, پیسہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خیر ایک اکاؤنٹنگ کے انٹریز ہیں, وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اور غارمین جو ہے وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غریب تو نہیں ہیں, امیر ہیں, لیکن کسی مصیبت میں پھنس گئے, کسی قرضے میں آ گئے, کوئی سیلاب آ گیا, کوئی اور مسئلہ آ گیا, تو ایک ایمرجنسی ہیلپ کے لیے بھی 12.5%. گاڑی خراب ہو گئی, تباہ ہو گئی, گر گیا, گھر گر گیا, وہ سب ٹھیک ہے. اور 7واں ہیڈ جو ہے فی سبیل اللہ, اس میں جو ہمارے ائمہ کا ویو تھا کہ اس میں فائٹرز انوالو ہیں. تو آپ کا جو پوری آرمی اکوپمنٹ, اس کی تنخواہیں, ہر چیز آرمی. اور آخری جو ہے جو ہم نے بات کی جو ابن السبیل, اس میں ڈاکٹر حمید اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, ان کا جی میں جانتا ہوں, فرانس والے, کہ سارا جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, یعنی روڈ, کیونکہ اس میں مسافر کو کے لیے آپ کو سہولیات وہ کرنی ہے, تو پورا آپ نے اس کے ایئرپورٹ بنانے ہیں, آپ اس نے گھر بنانے ہیں. تو یہ اب دیکھیں نا, ہم نے کہتا فکس کر دیا, وہی پر نا وہی 600 سال پرانی جو تجرباتی نا اجتہاد ہوا, ایکسیلنٹ ہے. اچھا سر, سب سے بڑی بات اب آتے ہیں جہاں پر آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے, کیونکہ آپ نے اس میں یہ باتیں تو آپ نے بجٹ تو آپ نے پورے کا پورا اکٹھا کر لیا, اور واقعی اچھا, لیکن اس میں نے منی جنریشن اپ ٹو GDP گروتھ ہے, یہ کیوں رکھا ہے؟ اچھا, یہ اس لیے رکھا ہے, دیکھیں اس وقت میں نے بات یہ کی کہ اس وقت پاکستان میں جو فریکشن ریزرو کے تھرو تقریباً 15 سے 20% منی کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا لون دیتے ہیں تو وہ منی کریٹ ہوتی ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں ہمارا جو ڈیٹ ہے, ڈومیسٹک ڈیٹ, اور جو منی کی سپلائی ہے وہ 5 ٹریلین سے 50 ٹریلین 40-50 ٹریلین پہنچ چکی ہے, بڑھے جا رہی ہے وہ. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ فل ریزرو کے اندر بینکس منی کریٹ نہیں کر سکیں گے, وہ بالکل انویسٹمنٹ کریں گے, مگر ایک اکاؤنٹ سے نکلیں گے پیسے دوسرے اکاؤنٹ میں جائیں گے. اب اگر آپ کی منی جو ہے وہ 3-4 آپ کی جو ہے GDP 3-4% سے گرو ہو رہی ہے, اچھا گروتھ کے ساتھ اتنی جتنی گروتھ ہو رہی ہے اتنی آپ منی کریٹ کریں گے, تاکہ یہ نہ ہو کہ تنخواہیں کم کرنی پڑیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر فصل زیادہ اچھی ہو گئی ہے تو نوٹ اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 4% اگر آپ, تو یہ آپ کس کو دیں گے؟ اسٹیٹ بینک کو دیں گے منی کریشن کا؟ اسٹیٹ بینک منی کریٹ کرے گا, لیکن یہ گورنمنٹ اپنے غریبوں کو دے. ایک سب سے بڑا کام تو, تاکہ سب سے اچھا کام تو یہی ہے کہ آپ نیچے پیسہ ڈالیں تاکہ ڈیمانڈ اسٹرینتھن ہو. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ بھائی کہیں آپ کو سپلائی سائڈ پہ امپروو کرنا ہے تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ملٹن فریڈمن کا ویو یہ تھا کہ یہ جو اگر فل ریزرو سسٹم کے اندر یہ جو منی کریشن ہے, یہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست سورس آف انکم ہے, جس کو آپ ہر سال یوز کریں, لیکن اتنی یوز کریں, یہ نہیں کہ آپ
50% छाप दें, जितनी बैंकों की इमारत, इकबाल कहता है ना गिरजों से भी ऊंची हैं बैंकों की इमारत। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसे 5-6 कमोडिटीज़ के नाम लिया गया है। जी हाँ जी, सोना है, चांदी है, उसके बाद खजूर है, फिर उसके बाद जौ है, फिर चावल हैं, कि इसमें आप वो कर रहे हो। तो इस सिस्टम में ना आपने करेंसी, इसमें तजारत करें, इसमें करेंसी को, उस ज़माने में जीडीपी तो नहीं थी, इसमें पूरी मुल्क की जो आपने प्रोडक्शन है उसके साथ लिंक कर दिया, कि जितनी आपकी अगर 4% जो आजकल गुडविल ऑफ द कंट्री कहते हैं। हाँ, और ये आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है कि आपने पैसे क्रिएट किए बगैर महंगाई के, आपने गरीबों को दिए, उससे डिमांड आपकी। अब ये आपने 1600 अरब का, आपने 16,000 अरब का आपने बजट बना लिया, ठीक, 16,000 बिलियन का बना लिया। अब आपने इसके एक्सपेंडिचर भी, ये सारे का सारा सैलरी भी फॉरन, तो ज़बरदस्त फॉरन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये एक झलक है जो हमने दिखाई है। कानिज़ साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें अता की हैं, और मैं आज सुबह जब मेरी पहली मुलाकात है, मैं ऐसे लोगों के लिए जैसे कहते हैं तश्नाए इल्म रहता हूँ, कि जो कम से कम पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के अंदर सूद के इस निज़ाम से हमें निजात दिलाते हैं। याद रखिए, अल्लाह ने ना ज़िना के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है, न चोरी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है, न हराबा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है। अल्लाह ने सिर्फ सूद के बारे में कहा है, हरबम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला हमें अमान दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।